फिलॉसफी की फर्स्ट ब्रांच मेटाफिजिक्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं कि फिलॉसफी की सेकंड ब्रांच एपिस्टेमोलॉजी क्या कहती है। एपिस्टेमोलॉजी फिलॉसफी की वो ब्रांच है जो नॉलेज को स्टडी करती है। नॉलेज का ओरिजिन क्या है, इसके सोर्सेस क्या हैं, ये हमें हासिल कैसे होता है, इसकी नेचर क्या है, और नॉलेज से जुड़े जितने भी सवालात हैं उनका जवाब हम एपिस्टेमोलॉजी में ढूंढते हैं। बेसिकली ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। एपिस्टीम नॉलेज को कहते हैं और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। आपने जरूर कभी ये सोचा होगा कि आखिर मुझ तक जितना भी नॉलेज आ रहा है तो क्या ये ट्रू नॉलेज है या ये फेक नॉलेज है, गलत नॉलेज है। क्या मुझे बचपन से लेकर अब तक जो कहानियां सुनाई जाती हैं या जो मैं मुख्तलिफ लोगों को सुनता हूँ, तो क्या वो मुझ तक अथेंटिक नॉलेज पहुंचा रहे हैं या अथेंटिक नॉलेज नहीं पहुंचा रहे। क्या मुझे इन पे एतबार करना चाहिए या मुझे इस नॉलेज पे शक करना चाहिए। तो ये सारे सवालात हैं जो हमारे माइंड में पैदा होते हैं और इन सब का जवाब हम एपिस्टेमोलॉजी में ढूंढने की कोशिश करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी मेजरली डील्स करती है नेचर ऑफ नॉलेज के साथ, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज के साथ, नॉलेज एक्वायर कैसे होता है, और सोर्सेज ऑफ नॉलेज के साथ। नेचर ऑफ नॉलेज टू टाइप्स का है, इंटरनल या एक्सटर्नल। बास फिलासफर ये आर्ग्यू करते हैं कि नॉलेज की नेचर इंटरनल होती है, यानी हम जो भी चीज देख रहे हैं या जिस चीज से हम नॉलेज हासिल कर रहे हैं, तो हमारे पहले से जो इंटरनल थॉट्स हैं या जो हमारे पहले से बिल्ट शुदा कंसेप्ट्स हैं, उनका उस हासिल होने वाले नॉलेज पे अफेक्ट होता है। मसलन अगर आपने एक चेयर को देखा है और आप कह रहे हैं कि वो चेयर बड़ी अच्छी बनी हुई है, तो ये अच्छा होना बुरा होना, तो ये हमारे अंदरूनी जो पहले से कंसेप्ट हैं अच्छाई या बुराई या खूबसूरती के, तो ये अफेक्ट कर रहे हैं उस चेयर से हासिल होने वाले नॉलेज को। तो नॉलेज की नेचर इंटरनल है और हर कोई अपने अंदरूनी कंसेप्ट या वैल्यू सिस्टम के हिसाब से चीजों से नॉलेज हासिल करता है। अब दूसरे ग्रोह का ये कहना है कि नॉलेज की नेचर एक्सटर्नल होती है। चाहे आपका जो भी वैल्यू सिस्टम हो, उस चीज को जिससे आप नॉलेज हासिल कर रहे हैं उस पे वो कोई अफेक्ट नहीं करता। एक चेयर है, उसकी 4 लेग्स हैं और एक बैक है, तो चाहे आप जो भी सोच रहे हो, उसकी 4 लेग्स या उसकी बैक जो है वो चेंज नहीं होगी और आपको वैसे ही नजर आएगी। और नॉलेज जो है ये एक्सटर्नल है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज में हम ये स्टडी करते हैं कि नॉलेज किन तरीकों से प्रोड्यूस होता है या इसकी प्रोडक्शन के कौन कौन से मीन्स हैं। तो एक्सप्लिसिट नॉलेज होता है, इम्प्लिसिट नॉलेज होता है। बाज दफा हम वर्बली नॉलेज को प्रोड्यूस करते हैं रिटन कम्युनिकेशन की सूरत में, या बोल कर हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सम टाइम हम नॉलेज को पिक्चर्स की शक्ल में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उसे पिक्टोरियल नॉलेज कहा जाता है। तो इसी तरह नॉलेज को प्रोड्यूस करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मीन्स हैं। थर्ड वन इज नॉलेज एक्वायर कैसे होता है। तो इस बुनियाद पर नॉलेज को हम 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते हैं, पोस्टीरियरी नॉलेज एंड प्रियरी नॉलेज। प्रियरी नॉलेज बेसिकली वो नॉलेज है जो हमें बगैर किसी एक्सपीरियंस के हासिल होता है, चाहे वो लॉजिक से हासिल हो, चाहे वो कुछ सोच के हमें हासिल हो। तो वो नॉलेज जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस है, वो सारे का सारा नॉलेज प्रियरी नॉलेज कहलाता है। जबकि पोस्टीरियरी इसके बिल्कुल अपोजिट है। वो नॉलेज जो हमें एक्सपीरियंस से हासिल होता है या वो नॉलेज जो हमें एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल होता है, उस नॉलेज को हम पोस्टीरियरी नॉलेज कहते हैं। अब जो साइंस है ये ज्यादातर डिपेंड करती है पोस्टीरियरी नॉलेज पर, जबकि जो आर्ट है ये ज्यादातर डिपेंड कर रही होती है प्रियरी नॉलेज के ऊपर। फोर्थ है जी सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो सोर्सेज ऑफ नॉलेज बहुत से हैं और हम इन्हें डिटेल से देखते हैं। सोर्सेज ऑफ नॉलेज से ये मुराद है कि जो हमें नॉलेज हासिल हो रहा है ये किन किन सोर्सेज से हासिल होता है। फर्स्ट वन इज सेंस परसेप्शन। जब भी हम
دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کی مدد سے یا ہم اپنے کانوں کی مدد سے سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیز کی اسمیل کیا ہے یا وہ کون جا رہا ہے. تو ہم لوگ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سینس پرسیپشن کی مدد سے یعنی چیزوں کو سن کے، چیزوں کو دیکھ کے، چیزوں کو فیل کر کے نالج حاصل کرتے ہیں. اور سینس پرسیپشن جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ سورس ہے نالج کا. سیکنڈ ون از ریشنلزم. بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ صرف چیزوں کو سینس کر کے آپ ان کو سالو پرابلمس کو نہیں کر سکتے. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں ان سینسز سے آگے چل کے ہمیں اپنے دماغ سے کام لینا پڑتا ہے. ہمیں مختلف پاسبلٹیز پر لاجیکلی سوچنا پڑتا ہے اور پھر ہم اسی سوچ میں ہی ہم اس پرابلم کو سالو کر لیتے ہیں اور ہمیں اس کا سلوشن مل جاتا ہے. تو ریشنلزم نالج حاصل کرنے کا ایسا طریقہ ہے جس میں ہم لاجیکلی تھنک کر کے یا تھنکنگ پروسیس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. مثلا جب آپ میتھمیٹکس کا کوئی پرابلم سالو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سینس پرسیپشن کے ذریعے بالکل نہیں کر رہے ہوتے اور آپ پھر کچھ تھاٹ پروسیسنگ کر کے اس کا سلوشن حاصل کرتے ہیں. سو دیٹ از ریشنلزم. تھرڈ ون از ایمپیریسزم. تو اصل لائف میں ہر وقت ہم ریشنلزم سے بھی پرابلمس کو سالو نہیں کر سکتے. ہمیں بعض اوقات ایکسپیریمنٹ کرنے پڑتے ہیں یا ہمیں کچھ ایکسپیرینسز سے گزرنا پڑتا ہے. ہر شخص اپنی لائف میں بہت سے ایکسپیرینسز سے گزرتا ہے اور اس ایکسپیرینسز کی بنیاد پر اسے بہت سارا نالج حاصل ہوتا ہے. اگر آپ ایک دفعہ ہاسپٹل گئے ہیں اور وہاں کا جو جتنا بھی عملہ تھا اس نے آپ کے ساتھ بڑا اچھا ٹریٹ کیا ہے تو آپ کو یہ ایکسپیرینس حاصل ہوگا کہ اس ہاسپٹل میں جانا بہت بیسٹ ایکسپیرینس ہے اور ہمیں جب بھی کوئی ایسا پرابلم ہو، میڈیکل کا ایشو ہو تو ہمیں وہاں جانا چاہیے. تو آپ کو یہ نالج کہاں سے حاصل ہوا؟ آپ کو یہ نالج تب حاصل ہوا جب آپ ایک ایکسپیرینس سے گزرے. تو ایمپیریسزم میں وہ نالج ہمیں حاصل ہوتا ہے جو ہم ایکسپیرینس سے حاصل کرتے ہیں یا ایکسپیریمنٹیشن سے حاصل کرتے ہیں. فورتھ ون از اتھارٹی. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا اور باقی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سردار ہم سے علم میں یا نالج میں وہ زیادہ ہے، اس کے پاس ایکسٹرا آرڈنری پاورز ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں. تو وہ لوگ پھر بلائنڈلی فالو کرتے تھے اپنے اس سردار کی ڈائریکشن کو اور اس سے نالج حاصل کرتے تھے. اس کی ایک اور شکل کوئی مذہبی رہنما بھی ہو سکتا ہے جس پہ آپ کا اعتقاد ہے اور آپ اسے سچا سمجھ کر، چاہے اس کی کوئی لاجیکل گراؤنڈز ہو یا نہ ہو، مگر آپ کا بلیو ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا وہ ٹروتھ کہہ رہا ہے تو آپ اسے فالو کرنے لگ جاتے ہیں اور کانشیسلی یا انکانشیسلی اس سے علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سورس جو ہے وہ اتھارٹی کہلاتا ہے. اس کی ایک ماڈرن شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کا بلیو کسی ڈاکٹر کے اوپر ہے کہ یہ ڈاکٹر ایکسپرٹ ہے کسی بیماری کا، تو آپ اپنے اس بلیو کو لے کر اس پہ اندھا یقین کریں گے اور وہ جو نالج آپ کو حاصل ہوگا وہ بھی اتھارٹی کی ایک شکل. ففتھ ون از انٹیوشن. اسے وجدان کہا جاتا ہے. بعض اوقات ہمارے دل میں اچانک ہی بیٹھے بٹھائے کوئی خیال آ جاتا ہے، کسی نئی چیز کے بارے میں ہمیں کوئی کنسیپٹ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اور ہم اس کے لیے کوئی سٹرگل نہیں کرتے، اس کے لیے کچھ سوچتے نہیں ہیں، نہ اس کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بس اچانک ہی ہمارے دل میں ایک خیال آ جاتا ہے تو اسے ہم انٹیوشن کہتے ہیں. اس کی اگزامپل آپ نیوٹن کے سیب سے بھی لے سکتے ہیں کہ نیوٹن ایک درخت کے سائے میں بیٹھا تھا اور اوپر سے ایک سیب گرا اور اچانک ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ گریوٹی بھی اس کی وجہ ہو سکتی. سیکنڈ ایگزامپل آپ ارشمیدس سے لیں کہ اس نے جب irregular باڈیز کا والیوم معلوم کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو اسے کوئی طریقہ سمجھ نہیں آیا. ایک دن جب وہ نہانے کے لیے باتھ ٹب میں داخل ہوتا ہے تو اس نے یہ دیکھا کہ پانی جو لبالب بھرا ہوا تھا وہ باتھ ٹب سے باہر نکلنا یا چھلکنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے اس کے دماغ میں اچانک یہ خیال آتا ہے کہ ہم irregular باڈیز کا والیوم اس طریقے سے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں.
تو انٹیوشن نالج کا ایسا سورس ہے جس میں آپ کوئی اسٹرگل نہیں کرتے اس کو فائنڈ کرنے کے لیے، بلکہ اچانک ہی آپ کے دل میں کچھ خیال آتا ہے اور وہ پھر آگے چل کے ٹرو ثابت ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ از سائنس۔ سائنس ایک اہم سورس آف نالج ہے، اور یہ ایک ایسا سسٹمیٹک میتھڈ آف انویسٹیگیشن ہے جس میں کہ نہ صرف ہم لاجک کو استعمال کرتے ہیں، ہم ایکسپیریمنٹیشن کو استعمال کرتے ہیں، بلکہ جتنے بھی ماڈرن میتھڈز ہیں ہم ان کو کریٹیکلی استعمال کر کے ہم چیزوں سے متعلق نالج حاصل کرتے ہیں۔ انسانوں نے جتنے بھی سورس آف نالج ان کے پاس ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سائنس ان میں سے ایک ایسا سورس ہے جو ہیومن سے ڈیولپ شدہ تمام سورسز سے بہتر ہے، اور اس میں غلطی کا امکان باقی میتھڈز کی نسبت انتہائی کم ہوتا ہے، بلکہ اس میں بھی ہم ایرر کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ از ٹریڈیشنز۔ بعض دفعہ ہمیں ہمارے جو روایات ہیں یا ہمارا کلچر ہے ہمیں وہ بھی نالج دے رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے کچھ کہانیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں، یا ان سے منسلک شدہ کچھ نظمیں یا تاریخی واقعات ہوتے ہیں کہ جو نسل در نسل چلتے ہوئے ہم تک پہنچتے ہیں۔ یہ بھی نالج کا ایک اہم سورس ہے، اور اسے ٹریڈیشنز یا روایات کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنی دادی اماں سے بہت سارے قصے کہانیاں سنی ہوں گی جو کہ انہوں نے اپنی دادی اماں سے سنی ہوں گی، تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ ٹریڈیشنز کہلاتا ہے۔ آخری جو ہے سورس آف نالج وہ ہے ریویلیشن۔ ریویلیشن کو وحی کہا جاتا ہے۔ تو مذاہب کو ماننے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ خدا بندوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، اور یہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں 100% شورٹی ہوتی ہے، کوئی اس میں ایرر کا گمان نہیں ہوتا، اور خدا کی طرف سے بندوں کی طرف جو پیغام آتا ہے اسے ریویلیشن کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا سورس آف نالج ہے۔ مثلا مسلمانوں کی کتاب قرآن کو لیں، یا جتنے بھی مذاہب کی ہولی بکس ہیں، وہ ساری کی ساری ریویلیشن کی ایک ایگزامپل۔ تو اگر ہم ان سارے سورسز کو سمرائز کریں، تو اگر آپ چیزوں کو دیکھ کے، سن کے، چکھ کے نالج حاصل کر رہے ہیں تو سینس پرسیپشن ہے، لیکن اگر ان سے کام نہیں ہو رہا اور اب آپ کو سوچنا پڑ رہا ہے، اور سوچ و بچار کے بعد آپ کو، ریزننگ کے بعد آپ کو نالج حاصل ہو رہا ہے، تو یہ ریشنلزم۔ ہمیں زندگی میں مختلف اپنے ایکسپیرینسز سے بھی نالج حاصل ہوتا ہے، یہ ایمپیریسزم۔ اگر ہم کسی کو فالو کر رہے ہیں اور ہم اسے سچا سمجھتے ہیں، تو یہ جو سورس آف نالج ہوگا یہ اتھارٹی کہلائے۔ اچانک ہی ہمارے دل میں کوئی خیال آ جاتا ہے کہ فلاں سچا ہے یا فلاں مسئلے کا یہ حل ہے، تو یہ اچانک آنے والا خیال انٹیوشن کہلاتا ہے۔ سائنس کا میتھڈ جو سائنٹیفک میتھڈ ہے، تو یہ بڑا پرومیننٹ میتھڈ ہے، اور ہم ایکسپیریمنٹیشن کر کے، لیب ایکسپیریمنٹ کر کے، فیلڈ ایکسپیریمنٹ کر کے جو ہم نالج حاصل کرتے ہیں یہ سائنٹیفک نالج ہے۔ روایات سے یا نسل در نسل آنے والے قصے کہانیوں سے جو ہمیں نالج حاصل ہوتا ہے یہ ٹریڈیشن ہے، اور خدا کی طرف سے بندوں کی طرف جو پیغام رسانی کی جاتی ہے اسے ریویلیشن کہا جاتا ہے۔ میٹا فزکس میں ہم نے ان چیزوں کو اسٹڈی کیا جو غیر مادی اشیاء ہیں۔ ایپسٹیمالوجی میں ہم نے نالج سے ریلیٹڈ تمام پرابلم کو اسٹڈی کیا۔ تھرڈ برانچ آف فلاسفی از ایکزیالوجی۔ یہ بیسیکلی گریک لینگویج کا ورڈ ہے، اور دو الفاظ ایکزیوس اینڈ لوگوس سے یہ لیا گیا ہے۔ ایکزیوس کا لفظی مطلب ہوتا ہے ویلیو، اور لوگس اسٹڈی یا ریزننگ۔ So axiology is the branch of philosophy that study the values and kind of values and things that are valuable۔ یعنی جو ہماری ویلیوز ہم نے بنائی ہوئی ہیں، جن چیزوں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، یا خوبصورت سمجھتے ہیں، یا بدصورت سمجھتے ہیں، ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کرنا ایکزیالوجی کہلاتا ہے۔ ایکزیالوجی کی بھی بیسیکلی دو بڑی ٹائپس ہیں، ایتھکس اینڈ ایستھیٹکس۔ ایتھکس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ کون سے ہمارے کنسیپٹس، کون سے ہماری ویلیوز گڈ ہیں
یا بیڈ ہیں، جبکہ ایستھیٹکس میں ہم چیزوں کی بیوٹی سے ریلیٹڈ اور چیزوں کی خوبصورتی سے ریلیٹڈ تمام چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایتھکس میں ہم مورالٹی اور مورل پرنسپلز کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ گریک ورڈ ایتھوس سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کریکٹر۔ ہر معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اچھا سمجھا جاتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں برا سمجھا جاتا ہے۔ سچائی کو ہم کیوں اچھا سمجھتے ہیں اور جھوٹ بولنے کو کیوں ہم برا سمجھتے ہیں؟ بہادر شخص کی ہر جگہ پہ کیوں عزت ہوتی ہے اور بزدل شخص کو کیوں تانے دیے جاتے ہیں؟ تو ان سارے سوالات کو ہم ایتھکس کے انڈر ہی ڈسکس کرتے ہیں۔ ایتھیکل کوسچن بھی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کیا اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کون سی ویلیوز اچھی ہے، کون سی ویلیو بری ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یا آپ نے سنا ہوگا جب ہمارے بڑے ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ مت کرو، یہ ان ایتھیکل ہے، ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے، ایسا آپ کو کرنا چاہیے۔ تو یہ سارے کنسیپٹس ہم ایتھکس میں ہی اسٹڈی کرتے ہیں۔ ایتھکس کی 4 میجر برانچز ہیں۔ فرسٹ ون از ڈسکرپٹیو ایتھکس۔ ڈسکرپٹیو ایتھکس میں ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی یا کسی بھی کلچر میں کون کون سی چیزیں یا کون سی ویلیوز ایگزسٹ کر رہی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جنہیں وہ برا سمجھتے ہیں۔ اب ہر معاشرے یا ہر سوسائٹی کی ویلیوز جو ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کی ایک ایگزامپل لیں کہ بعض معاشروں میں وومنس کو آزادی حاصل ہوتی ہے، جبکہ دوسرے معاشرے ہوتے ہیں جو کہ عورتوں کے باہر جانے یا ان کے آفیسز میں کام کرنے کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈسکرپٹیو ایتھکس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اگر ایک معاشرہ ہے تو وہ کسی ویلیو کو کیسا سمجھ رہا ہے، کیا وہ اس ویلیو کو اچھا سمجھ رہا ہے، برا سمجھ رہا ہے، یا کسی معاشرے میں کون سی ویلیوز ہیں اور وہ لوگ کیا بلیو رکھتے ہیں مختلف ویلیوز کو لے کر۔ سیکنڈ ون از نارمیٹو ایتھکس۔ ڈسکرپٹیو میں تو ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ ایکچولی کون سی ویلیوز ہیں جو ایگزسٹ کر رہی ہیں، کن چیزوں کو اچھا یا برا سمجھا جا رہا ہے۔ نارمیٹو ایتھکس میں ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ مثلا اگر ایک کلچر میں عورتوں کو آفیسز میں کام کرنے پہ آزادی انہیں نہیں دی جا رہی تو یہ ڈسکرپٹیو ایتھکس ہو گیا۔ لیکن اب ہم اس بارے میں کام کر رہے ہیں کہ انہیں آزادی دینی چاہیے یا انہیں آزادی نہیں دینی چاہیے، انہیں ایسا کرنا چاہیے یا انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نارمیٹو ایتھکس میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ ایتھکس کی 4th برانچ ہے اپلائیڈ ایتھکس۔ آج کل کے دور میں جب ہمیں بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز نظر آتی ہیں تو ان لوگوں نے ایتھکس کو اپلائی کر کے اپنے ایتھکس بنائے ہوئے ہیں، جیسے ٹیچنگ کے ایتھکس ہوتے ہیں یا ڈاکٹرز کے ایتھکس ہوتے ہیں یا لائرز کے ایتھکس ہیں۔ تو ان سب لوگوں نے اپنے ایتھکس بنائے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی پروفیشنل لائف میں ہم یہ سروسز دیں گے اور یہ ہمارے حقوق ہوں گے۔ تو اپلائیڈ ایتھکس میں ہم یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ جو آرگنائزیشنز ہیں یا جو بڑے بڑے ادارے ہیں، ان اداروں کے ایتھکس آخر کیا ہونے چاہیے۔ 4th ون از میٹا ایتھکس۔ میٹا ایتھکس کی وہ برانچ ہے جو یہ اسٹڈی کرتی ہے کہ آخر ایتھیکل کنسیپٹ آتے کہاں سے ہیں۔ مثلا اگر ہم چوری کو برا سمجھ رہے ہیں تو آخر ہم کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم چالاکی کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو ہم کیوں سمجھ رہے ہیں؟ آخر یہ ایتھیکل جو ویلیوز ہماری آ چکی ہیں ہم تک، تو آخر یہ کیوں آ رہی ہیں اور یہ وجود میں کیسے آئی ہیں اور ان کا اوریجن کیا ہے۔ تو میٹا ایتھکس بیسیکلی یہ ایتھکس کے بارے میں ہی سوچنا ہے کہ آخر ایتھکس جو ہے وہ ڈیولپ کیسے ہو جاتے ہیں اور کیسے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایگزیالوجی کی 2nd برانچ ہے ایستھیٹکس۔ یہ بیسیکلی گریک لینگویج کے ورڈ ایستھیٹیکوس سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سینسیشن یا احساسات۔ تو آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان اپوز ٹو ریشنل کنسیپٹس،
یعنی کچھ ایسے کنسیپٹ ہیں جن میں ہمیں سوچنا پڑتا ہے یا سوچ و بچار کرنا پڑتا ہے، مگر ایستھیٹکس میں ہم صرف اپنے احساسات کے ذریعے اور سینسز کے ذریعے ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں. سو ایستھیٹکس از دا برانچ آف ایکزیالوجی which deals with beauty, art and goodness. تو فنون لطیفہ کو اسٹڈی کرنا ایکچولی ایستھیٹکس میں آتا ہے، اور ایستھیٹکس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر حسن کیا ہے، یا بیوٹیفل کون ہوتا ہے، یا بیوٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے. میں اگر ایک پرسن یا ایک تھنگ کو بیوٹیفل سمجھتا ہوں تو آخر میں اسے کیوں سمجھتا ہوں؟ یا ہو سکتا ہے کہ کوئی سیکنڈ پرسن اسے بیوٹیفل نہ کنسیڈر کرتا ہو. تو آخر بیوٹی ہے کیا، آرٹ کیا ہے، فنون لطیفہ کیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہم ایستھیٹکس میں اسٹڈی کرتے ہیں. بیوٹی، آرٹ اینڈ گڈنس سے ریلیٹڈ 3 بڑے سکول آف تھاٹس موجود ہیں: امیٹیشنلزم، فارملزم اور ایموشنلزم. امیٹیشنلزم کے ماننے والوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کسی بھی پیس آف آرٹ کو تب خوبصورت کہیں گے جب وہ اس حقیقی چیز سے ملتا جلتا ہو جس کو دیکھ کے وہ بنایا گیا ہو. مثلا اگر کسی نے ایک پھول کی ڈرائنگ بنائی ہے تو وہ تب ہی خوبصورت کہلائے گی جب وہ حقیقی پھول سے ملتی ہو یا اس سے اس کی مشابہت ہو. اگر وہ اس سے مشابہت نہیں رکھتی تو چاہے جتنی بھی اچھی بنائی ہوئی ہے ہم اسے بیوٹیفل نہیں کہہ سکتے. فارملزم والے اس کے بالکل اپوزٹ کہتے ہیں. فارملزم والوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی بھی پیس آف آرٹ کو تب خوبصورت کہیں گے جب اس میں موجود جتنے بھی اجزاء ہیں اسے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی اچھی کوالٹی کے ساتھ بنایا جاتا ہے. مثلا اسی پھول کو اگر اس نے اس کی شاخیں انتہائی نفاست سے بنائی ہیں اور اس میں بڑے خوبصورت کلر کر دیے ہیں تو ہم اسے خوبصورت کہیں گے، چاہے وہ حقیقت کی ریپریزنٹیشن کرتا ہو اور ریئل جیسا نہ بھی ہو، مگر ہم اسے خوبصورت کہیں گے کیونکہ اس نے تمام فارمیلٹیز کو پورا کر دیا. ایموشنلزم والوں کا ان دونوں سے بالکل ایک ڈیفرنٹ خیال ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی پیس آف آرٹ ہو تو وہ تب خوبصورت ہوگا جب وہ لوگوں کے اندر جذبات کو ابھارے. اگر آپ ایک پھول کو دیکھ کر آپ کے اندر کوئی ایموشنز نہیں آ رہے تو ہم اسے کبھی بھی خوبصورت نہیں کہیں گے، چاہے وہ ریئلسٹک جیسا ہو، چاہے اس میں تمام فارمیلٹیز ہو. لیکن اگر وہ ایموشنز کو ایروز نہیں کر رہا تو اسے کبھی بھی ہم خوبصورت نہیں کہہ سکتے.